اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम लोगों पर अपनी खैर व आफ़ियतें और बरकतें नाजिल फरमाएँ। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। व्यूअर्स, बातें करने से बेहतर है कि हम अपनी वीडियो शुरू कर दें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो सीख सकें। उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाना, मेरा तरीक़ाकार समझ में आ रहा होगा कि किस तरीक़े से मैं पढ़ा रही हूँ और आपको एक एक कवायद बताती जा रही हूँ। तो आप उसको फॉलो कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। कुरान पाक को अल्लाह के वास्ते ज़रूर दुरुस्त करने की कोशिश कीजिए। आप किसी तरह भी सीखें कुरान पाक को, चाहे मदारिस में आएँ, चाहे किसी की वीडियोस देखें, चाहे कुछ और तरीक़ा इख्तियार करें, लेकिन अपने कुरान को लाजमी सही कीजिए। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। नून मुशद्दद पे गुन्ना करेंगे, सीन को आइन से मिलाएंगे तो इस तरह के आइन की आवाज़ वाज़ेह होना चाहिए। नासू नहीं, सीन वाव पे सू नहीं, नासू आइन की आवाज़ आनी चाहिए। नासू उअ्बुदू रब्बा, बा हुरूफ कलकला है। जब बा हुरूफ कलकला मुशद्दद हो तो उन्हें हम जमाओं के साथ पढ़ेंगे। वो मीम साकिन के बाद वाव आ रहा है, यहाँ पर इजहारी शफवी होगा, यहाँ गुन्ना नहीं करेंगे। जाल याज़ी या मद्दा एक अलिफ के बराबर खींचेंगे। नून साकिन के बाद काफ आ रहा है, यहाँ पर इख्फा होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। फिर मीम साकिन के बाद लाम आ रहा है, यहाँ पर इजहार शफवी होगा। यहाँ पर भी मीम साकिन के बाद ता आ रहा है, इजहार शफवी होगा, गुन्ना नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर तत्तक़ून, इसको हमने वफ़ कर दिया, यहाँ पर मद्दे आरिज़ बन गया। अब यहाँ पर इस अलिफ़ के ऊपर या इस हमज़ा के ऊपर कोई हरकत नहीं है। अब इस हमज़ा के ऊपर हमने हरकत ख़ुद लगानी है। मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, तत्तक़ून लज़ी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन चूँकि हमने वफ़ कर दिया तो अब जो कायदा है इस पर आर्ज़ी हरकत लगेगी। और आर्ज़ी हरकत लगेगी तो अलिफ़ के बाद चूँकि लाम आ रहा है तो इसलिए हम यहाँ पर ज़बर लगाएंगे। और अगर अलिफ़ के बाद लाम नहीं आ रहा होता तो फिर हम तीसरे हुर्फ़ को देखते, ठीक है। फिर उस पे जो हरकत होती हम वो लगाते। तो अब हम ज़बर लगाएंगे। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशं वस्समाअ बिनाअन व अंज़ला मिनस समा। सांस टूट गई, वक़्फ़ किया, दोबारा समा पे वक़्फ़ कर लिया, फिर दोबारा पीछे से मिलाएंगे। मिनस समाई माअन फ़अख़रज बिही मिनस समराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तअलमून। यहाँ पे आर्ज़ी हरकत लगाई, ज़बर लगा दिया, ये हुरूफ़ मद्दा, ये सब मुतहर्रिक, ठीक है। तनवीन के बाद वाव आ रहा है, इदगाम होगा, गुन्ना करेंगे। यहाँ मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। यहाँ पे 2-2.5 अलिफ़ के बराबर खींचेंगे, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल का कायदा हो रहा है। नून अलिफ़ ज़बना हुरूफ़ मद्दा के बाद ये हमज़ा आ रहा है, यहाँ पर भी मद्दे मुत्तसिल हो रहा है, गुन्ना करेंगे। ये जो स्वाद है ऊपर छोटा सा, इस स्वाद का मकसद ये है कि आगे हमने मिलाकर पढ़ना है। स्वाद वफ़्क़ मुरख़्ख़स की अलामत है, यहाँ मिलाकर पढ़ना चाहिए। बिना आऊँ, नून साकिन के बाद ज़ा आ रहा है, इख्फ़ा होगा, गुन्ना करके पढ़ेंगे। ये तमाम कवायद आपको समझ में आते जा रहे हैं। रा खड़ा ज़बर रा हुरूफ़ मद्दा की तरह पढ़ेंगे। एक अलिफ़ के बराबर तनवीन के बाद लाम आ रहा है, इदगाम का कायदा हो रहा है। इदगाम के कायदे में गुन्ना होता है, लेकिन रा और लाम में गुन्ना नहीं होता। रा और लाम के अलावा बाकी 4 हुर्फ़ में गुन्ना होता है। ये हुरूफ़ अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लाम से पहले हुर्फ़ के नीचे ज़ेर है, तो इस अल्लाह अज़्ज़ा व जल के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे, लिल्लाही, ठीक है। नून साकिन के बाद दाल आ रहा है,
اخفا ہوگا غنہ کریں گے، تنوین کے بعد واو آ رہا ہے، ادغام ہوگا پھر غنہ کریں گے، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، یہاں پھر اخفا ہوگا پھر غنہ ہوگا، یہاں میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر مد عارض ہو گیا۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، عبدنا نون الف زبر نا حروف مدہ جب ہم وقف کرتے ہیں تو وقف کی حالت میں حروف مدہ تبدیل نہیں ہوتے، جب ہم وقف کرتے ہیں تو حروف مدہ ویسے کے ویسے ہی پڑھے جاتے ہیں۔ پھر سے ملا کر پڑھتے ہیں، عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، اخفا ہوگا، یہاں نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا ہوگا، یہاں تمام میں غنہ کریں گے، میم ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، یہاں اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، را یا زبر رئی، حروف لین کو بالکل صحیح طور پہ پڑھنا چاہیے، ری بم نہیں، رئی، را یا زبر رئی، بو بئی تو تئی پڑھتے نا، رو رئی، را یا زبر رئی، با میم دو زیر بم، رئی بم، میم مشدد پہ غنہ ہوگا، یہاں تمام وہی حرکات ہیں، وہی قاعدے ہیں جو آپ نے پڑھا، یہ فا الف زبر فا، حمزہ کے اوپر کیا ہے، جزم کا نشان ہے، تو اس کو ہم کھینچیں گے نہیں، یہ فا الف زبر فا یہ حروف مدہ نہیں بنا کیونکہ حمزہ کے اوپر حرکت آ گئی، کیا ہے یہ جزم ہے، جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں اور حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، فَأْتُو، ٹھیک ہے، بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں پر بھی تمام وہ قواعد پتہ ہے آپ کو، صاد وقف مرخص کی علامت ہے، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، اس تمام قواعد آپ کو بتا چکی ہوں میں اپنے پچھلے قاعدوں میں، تو لہٰذا آپ اس کو میرے ساتھ ساتھ پڑھیے، ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ نون ساکن کے بعد لام آ رہا ہے، ادغام ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، میم ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اظہار شفوی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے، نون مشدد پہ غنہ ہوگا، تا یا زیتی یا مدہ، قاف واو پشقو واو مدہ، ہا کو نون سے ملائیں گے، تشدید والے حرف کو اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جیم بھی آ رہا ہے اور سلے بھی آ رہا ہے، یہاں آپ وقف بھی کر سکتے ہیں لیکن سلے لکھا ہے تو آپ ملا کر پڑھ لیں، زیادہ بہتر ہے، یہاں پہ مد عارض، ٹھیک ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے، تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں پہ لازمی وقف کریں گے، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہاں پر بھی تو آ رہا ہے، وقف کر لیا، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ تمام قواعد آپ کو پتہ ہیں، یہاں لام الف ہے، یہاں پہ ملا کے پڑھیں گے، یہاں تا ہے، یہاں پہ وقف کریں گے، یہاں حروف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے، مد منفصل 2.5 الف کے برابر کھینچیں گے، یہاں پر بھی لام الف آ رہا ہے، یہاں پر بھی ملا کر پڑھیں گے، ان اللہ لا یستحیی ان
لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها تو آپ وقف کریں گے. تنوین کے بعد میم آ رہا ہے، حروف یرملون کا میم. یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہوگا، غنہ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. میم مشدد پہ غنہ کریں گے. یہ یا مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، واو مدہ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، کاف واو پیش کو واو مدہ، لام واو پیش لو واو مدہ دونوں ایک ایک الف کے برابر کھینچیں گے. ایسا نہ ہو کہ فیقولو ایک کو کھینچیں ایک کو نہ کھینچیں، دونوں کو برابر کھینچیں گے. فیقولون. ٹھیک ہے. یہ دال الف زبر دا حروف مدہ کے بعد یہ والا حمزہ آ رہا ہے. یہاں پر مد منفصل کا قاعدہ ہوگا. اس اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اس اللہ عز و جل کے لام کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے. مسئلہ یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ یہ چھوٹا سا میم. اس چھوٹے سے میم پہ بہت ساری جو پڑھنے والے ہیں مسلم پڑھ لیتے ہیں، تنوین کو میم سے ملا دیتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میم کو پڑھنا ہے. نہیں، یہ میم وقف لازم کی علامت ہے. یہاں قرآن پاک کے سائڈ پہ لکھا بھی ہوتا ہے وقف لازم. اس میم پہ لازمی ہمیں وقف کرنا ہے، رکنا ہے. مسئلہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر لام الف آ رہا ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا ہے. یہاں پر تو آ رہا ہے، یہاں پہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا چاہیے. ٹھیک ہے. باقی یہ تمام قواعد آپ کو پتہ ہیں. دوبارہ ایک دفعہ پھر تھوڑا سا پڑھ کے سنا دیتی ہوں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. یہاں پر پھر مد عارضی حرکت کا قاعدہ آ گیا. اس الف پر پھر لام سے پہلے ہم زبر لگائیں گے کیونکہ الف کے بعد لام آ رہا ہے. تو اس حمزہ کے بعد چونکہ لام آ رہا ہے تو یہاں پر ہم زبر لگائیں گے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. تمام قواعد آپ کو پتہ ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ تو وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پہ ہم نے ٹھہرنا ہے. آگے چلیے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیفا کافیہ زبر کئی یا لین. کیفا تکفرون باللہ اس اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. باقی تمام قواعد آپ کو بتا چکی ہوں. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. یہاں پر ہم وقف کر لیں گے. یہاں پر یہ تمام قواعد آپ کو پتہ ہیں، ساتھ ساتھ پڑھیے گا تو آپ وقف کریں گے. پھر آگے چلیے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. صدق اللہ العظیم. بس آج کا ایک رکوع اور مکمل ہو گیا. ہم تقریباً سورہ بقرہ کے 3 رکوع پڑھ چکے ہیں. ہم نے انشاءاللہ سورہ بقرہ کمپلیٹ پڑھنی ہے، مکمل پڑھنی ہے. اور اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اس سورہ بقرہ جو کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کو مکمل طور پہ صحیح طور پہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ سورہ بقرہ کا یہ قاعدہ ہے
کیونکہ سورہ بقرہ کا یہ قاعدہ ہے کہ ہم اسے مرنے والوں کے لیے بھی پڑھتے ہیں، ہم اسے اپنے لیے بھی پڑھتے ہیں، پڑھ کے رکھ سکتے ہیں، اور ہم جتنا زیادہ اس کو پڑھتے ہیں اس کے پڑھنے سے اتنا ہی زیادہ ہماری قبر میں روشنی ہوگی۔ یہ ہماری بہت ساری جائز حاجات بھی پوری کرتی ہے۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے۔ اس سورت کا جو پاور ہے وہ اس کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس سورت کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اگر اللہ عز و جل کو وہ آپ کے حق میں بہتر لگتی ہے تو وہ ہر حالت میں قبول ہوتی ہے۔ اس سورہ بقرہ کو آپ 7 جمعرات اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہ آپ 7 جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب میں آپ پڑھیے سورہ بقرہ، اور آپ کی 7 جمعرات تک انشاءاللہ آپ کی حاجات، آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اور اگر آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے تو آپ 7 خواتین کو ایک ساتھ بٹھا کر 7 مرتبہ، یعنی ہر خاتون 1 مرتبہ سورہ بقرہ پڑھے، تو آپ اس طرح بھی سورہ بقرہ شریف پڑھ سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی تمام دلی حاجات، دلی مرادیں پوری کرے، ہمیں قرآن پاک کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازیں اور ہمارے قرآن کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہمیں اپنی اتنی توفیق عطا فرما دے باری تعالیٰ کہ ہم اپنے قبر کی، اپنے حشر کی اور اپنے آخرت کی تیاریاں کر سکیں۔ آمین، اللہم آمین۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ و ناصر۔